अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं मुख्तसर सीरतुन नबी की एपिसोड नंबर 16, किस्त नंबर 16, नक़ज़ अहदनामा की मसाई। फिर कुरैश की एक जमात ने इस जालिम अहदनामा को फाड़ने और इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने पर इत्तफाक किया। इसमें सबसे ज़्यादा कोशिश हशाम बिन अमरू बिन हारिस बिन मालिक बिन आमिर बिन लोई ने की। पहले वो ज़हीर बिन उमैया बिन मुगैरा से मिला और उसको अपने मामुओं की मदद छोड़ने पर मलामत की। इसकी वालदा आतका बिनते अब्दुल मुत्तलिब थीं, इसलिए अबू तालिब और तमाम बनु हाशिम इसके मामू हुए। इसने अहदनामा तोड़ने पर हशाम से इत्तफाक किया। फिर हशाम मुतम बिन अदी के पास गया और इसको बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब की रिश्तेदारी याद कराई। इसने भी इस पर रजामंदी का इजहार किया। फिर वो अबुल बख्तरी बिन हशाम के पास गया और इससे भी इसी बात का तज़किरा किया जिसका जिक्र मुतम बिन अदी से किया था। इसी तरह फिर वो ज़मा बिन असवद के पास गया और इसको बनु हाशिम से रिश्तेदारी और बाहमी हकूक़ याद दिलाए। इसने कहा, जिस काम की तुम मुझे दावत देते हो इसके लिए कोई और भी है? इसके लिए कोई और भी हमारे साथ तैयार है? कहने लगा, हाँ, हमारे साथ दूसरे लोग हैं। फिर इसने मज़कूरा बाला जमात का नाम लिया और सब ने मक्का मुअज़्ज़मा की बालाई जानब बाबुल हुजूल में जमा होने का वादा किया। चुनाचा वादे के मुताबिक वो सब वहाँ जमा हुए और इस अहदनामा को तोड़ने का एक दूसरे से अहद किया। ज़हीर बोला, इस अमर की इब्तदा मुझ पर छोड़ो, मैं तुम सबसे पहले इस मामले में गुफ्तगू करूँगा। चुनाचा ये सब लोग दूसरे दिन सवेरे सवेरे कमेटी घर में जमा हुए। ज़हीर भी रेशमी हला ज़ेब तन किए अलल सुबह पहुँच गया। पहले बैतुल्लाह का 7 दफ़ा तवाफ़ किया। फिर इसमें मजमा में आया जहाँ सब लोग बैठे थे और कहा, ए अहले मक्का, क्या ये इंसाफ है कि हम जो चाहे खाएं और जो चाहे पहने और बनु हाशिम एक दाने को तरसें? ना इनके हाथ कोई चीज़ बेची जाए और ना ख़रीदी जाए। खुदा की कसम, मैं इस वक्त तक नहीं बैठूँगा जब तक ये जालिम अहदनामा फाड़ न दिया जाए जो कौम में कता रहमी का सबब बना हुआ है। अबू जहल मस्जिद के कोने से बोला, झूठ कहता है, खुदा की कसम ये अहदनामा कायम रहेगा, कोई ताकत इसे फाड़ नहीं सकती। ज़मा बोला, बखुदा तू सबसे बड़ा झूठा है, हम तो पहले दिन से ही इस पर राज़ी नहीं थे। अबुल बख्तरी बोला, ज़मा ठीक कहता है, इसमें जो कुछ लिखा है ना हम इस पर राज़ी हैं और ना इसको बरकरार रखेंगे। मुतम ने कहा, तुम दुरुस्त कहते हो और जो इसके खिलाफ कहता है वो झूठ कहता है। हम इस अहदनामा से और जो कुछ इसमें लिखा है बेजार हैं। हशाम बिन अमरू ने भी ऐसा ही कहा। अबू जाल बोला, ये मामला रात को तय हुआ है और इसके बारे में किसी दूसरी जगह मशवरा किया गया है। अबू तालिब भी मस्जिद हराम के कोने में बैठे ये सब कुछ सुन और देख रहे थे। मुतम बिन अदी ये अहदनामा फाड़ने के लिए उठा, लेकिन इसने देखा कि इसको दीमक चाट गई है और इसने सरनामा बिस्मिक अल्लाहुम और अल्लाह ताला के दूसरे नामों के सिवा इसमें कुछ नहीं छोड़ा। मूसा बिन उकबा इब्न शहाब से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहदनामा की इस हालत से मुतले कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को खबर दी तो वो बोले, नहीं, रोशनी फैलाने वाले सितारों की कसम, आप झूठ नहीं कहते। फिर वो बनु अब्दुल मुत्तलिब की एक जमात को साथ लेकर खाना काबा में आए। इस वक्त कुरैश से भरा पड़ा था। जब उन्होंने इनको आते देखा तो समझा कि शदीद किस्म की भूख से तंग आकर अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले करने आए हैं। अबू तालिब ने कहा, एक वाक़या रूनमा हुआ है, मुमकिन है वो हमारे और तुम्हारे दरमियान सुलह का ज़रिया बन जाए। पहले अपना अहदनामा ले आओ। और ये उन्होंने इसलिए कहा ताकि वो इसको लाने से पहले देख ना लें। ये सुनकर कुरैश बहुत खुश हुए और इनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करने में कोई शक बाकी ना रहा। वो कहने लगे, अब तुम्हारे होश ठिकाने आए हैं और तुम कौम की बात सुनने पर तैयार हुए हो। अबू तालिब बोले, मैं तुम्हें एक इंसाफ की बात कहता हूँ, इसको मान लोगे तो तुम्हारे दरमियान सुलह हो सकती है। मेरे भतीजे ने कहा है और बखुदा वो झूठ नहीं कहता, अल्लाह ताला तुम्हारे अहदनामा से बरी है। इसने इससे अपने सब नाम मिटा दिए हैं और सिर्फ तुम्हारा जुल्म और तुम्हारी कता रहमी की बातें रहने दी हैं। अगर ये सच है तो जब तक हमारा बच्चा नहीं कट जाएगा हम इसको तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, और अगर ये झूठ है तो हम इसको तुम्हारे हवाले किए देते हैं। तुम्हें इख्तियार है
اس کو مار ڈالو یا زندہ رکھو۔ انہوں نے عہد نامہ کھول کر دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسے انہوں نے خبر دی تھی، مگر بولے یہ تمہارے بھتیجے کے جادو کا کرشمہ ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور پہلے سے بھی زیادہ فساد پر اترائے، لیکن عہد نامہ پھاڑنے پر اتفاق کرنے والے لوگ آگے بڑھے اور اس نے عہد نامہ کو پارا پارا کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں جب عہد نامہ پارا پارا ہو گیا تو ابو طالب نے ایک طویل بدیع قصیدے میں ان لوگوں کی تعریف کی جنہوں نے اس ظالم دستاویز کو پھاڑنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ قصیدہ کے اشعار یہ ہیں: کیا ہمارے سمندر پار کے مسافروں کو ہمارے پروردگار کی کارسازی کی بھی کچھ خبر ہے؟ کچھ خبر ملی ہے کہ اس دوری کے باوجود اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو انہیں خبر دے کہ صحیفہ پھاڑ دیا گیا ہے، اور یہ کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا وہ خرابی پیدا کرنے والی ہے۔ اس نوشتہ کو بہتان اور دانستہ جھوٹ نے قوت دی تھی، اور کوئی جھوٹ کبھی بھی ترقی کرتا ہوا نہیں پایا گیا۔ اس نوشتہ کے معاملہ میں وہ لوگ بھی جمع ہو گئے جو اس پر مطمئن نہ تھے، لہٰذا اس کے نحوست کے پرند ان کے سروں میں پھڑپھڑا رہے ہیں۔ یہ واقعہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ اس کے عوض ہاتھ اور گردنیں کاٹی جاتی تو بجا تھا۔ مکہ کے نشیب و فراز کے رہنے والے سفر کیے جا رہے ہیں اور اس حالت میں بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ ان کے شانے برائی کے خوف سے پھڑپھڑا رہے ہیں، اور کمائی کرنے والا شخص اپنے معاملے میں تدبیر کرنے کے لیے بے روک ٹوک چھوڑ دیا جاتا ہے، خواہ عرض حجاز کی پست زمین تہامہ میں جائے یا بلند حصہ نجد میں سفر کرے۔ مکہ کے باسیوں میں سے کون اس کی عزت کو فراموش کر سکتا ہے، اور ہماری عزت تو وادی مکہ میں بہت پرانی ہے۔ ہم نے اس میں اس وقت نشو و نما پائی جب اس میں تھوڑے سے لوگ تھے، لہٰذا ہماری عزت ہمیشہ بھلائی میں بڑھتی رہی اور ہمیشہ سراہی جاتی رہی۔ ہم معافی میں کھانا کھلاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اپنی فضیلت اور بڑائی کو چھوڑ دیتے ہیں اور مہمانی کیے جانے والوں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو جزائے خیر عطا فرمائے جو مقام حجون میں یکے بعد دیگرے برسر مجلس پہنچے، جو عقل کی بات کی جانب رہنمائی کرتے اور سیدھی راہ بتاتے تھے۔ وہ مقام حتم الحجون کے قریب یوں بیٹھے تھے گویا رئیس ہیں، بلکہ وہ تو رئیسوں سے بھی زیادہ عز و شان والے ہیں۔ اس معاملہ میں جن لوگوں نے مدد دی ان کا ہر فرد گویا ایک شہباز تھا۔ جب وہ لمبی زرہوں میں چلتا تو بہت آہستہ چلتا، بڑے بڑے اہم معاملات میں بڑی جرت کرنے والا ہے، گویا وہ ایک چنگاری ہے جو آگ لینے والے کے ہاتھوں میں بھڑک رہی ہے۔ وہ لوئی بن غالب کے شرفاء میں سے ہے۔ جب کوئی ذلت کا برتاؤ کیا جاتا تو اس کا چہرہ متغیر ہو جاتا۔ وہ دراز قد جس کی آدھی پنڈلی باہر نکلی رہتی ہے، اس کے چہرے کے طفیل ابر پانی برساتا اور سعادت حاصل کرتا ہے۔ بڑا سخی سردار اور سردار کا بیٹا ہے، مہمانوں کی ضیافت پر دوسروں کو بھی ابھارتا اور جمع کرتا رہتا ہے۔ جب ہم شہروں میں ادھر ادھر گھومتے اور سیاحت کرتے ہیں تو وہ خاندان کے بچوں کے لیے اچھی اچھی بنائے ڈالتا اور تمہیدیں باندھتا ہے۔ اس صلح کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے والا ہر فرد بے عیب عظیم جھنڈے والا ہے جس کے کام کی تعریف کی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے کام کا راتوں رات فیصلہ کر ڈالا اور با اطمینان صبح مقام مطلوب پر پہنچ گئے جبکہ تمام لوگ سو رہے تھے۔ انہی لوگوں نے سہل بن بیضہ کو راضی کر کے واپس کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے خوش ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور ہمارے بڑے بڑے امور میں یہ لوگ کہاں شریک رہے ہیں۔ حالانکہ اس معاملے سے قبل بھی ہم ہمیشہ باہم دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔ ہماری یہ عادت قدیم سے رہی ہے کہ ظلم کو برقرار نہیں رہنے دیتے۔ ہم جو چاہتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور سختی بھی نہیں کرتے۔ پس اے آل قصی، تم پر تعجب ہے، کیا تم نے اپنے ذاتی نفع و نقصان پر بھی غور کیا ہے، اور کیا کل پیش آنے والے واقعات پر بھی تم نے کبھی نظر ڈالی ہے؟ میری اور تمہاری بس وہی حالت ہے جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے، میں تو کچھ بول نہیں سکتا۔ اے اسود، بولنے کے تمام ذرائع تیرے ہی پاس ہیں۔ اس عہد نامہ کو توڑنے کا محرک اول ہشام بن عمرو فتح مکہ کے روز شرف اسلام سے مشرف ہوا۔ نقض عہد کے بعد بنو ہاشم شعب ابی طالب سے نکلے اور دوسرے لوگوں کی طرح اپنے مکہ والے گھروں میں رہنے لگے، اور یہ واقعہ نبوت کے 10 سال بعد پیش آیا۔
اس کے 6 ماہ بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس سے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی خالق حقیقی سے جا ملی۔ ابو طالب کو عالم نظام اسلام کی دعوت صحیحین میں ہے۔ ابن مصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ کریم سے جھگڑ کر بھی آپ کی خلاصی کرا لوں گا۔ وہ دونوں بولے، اے ابو طالب، دنیا سے جاتے وقت عبد المطلب کے دین سے منہ پھیرتے ہو۔ آپ نے دوبارہ یہ بات کہی اور انہوں نے بھی دوبارہ یہی کہا۔ ابو طالب نے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی، میں عبد المطلب کے مذہب پر جا رہا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا جب تک مجھے منع نہ کیا گیا میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربی، سورہ توبہ آیت نمبر 13۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ایمانداروں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے حق میں دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ اور ان کے بارے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، یعنی جس کو آپ چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ابو طالب کی حمایت اور مدد کی، ابو طالب آپ کی حمایت اور مدد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری قوم سے ناراض تھے، کیا ان کو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ فرمایا، ہاں، میں نے ان کو آگ میں غوطے لگاتے ہوئے پایا اور ان کو نکال کر ٹخنے میں کر دیا۔ ایک روایت میں ہے، شاید قیامت کے دن ان کو میری سفارش نفع دے اور ان کو ٹخنے تک آگ میں کر دیا جائے، اس سے بھی ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابلے گا۔ ایک روایت میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کے رتے طبقہ میں ہوتے۔ صحیح قول کے مطابق ان کا انتقال نبوت کے 10 سال بعد رمضان المبارک میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو غم کا سال فرماتے تھے، اور صحیح قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال رہیں۔ پھر ان کی وفات کے کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب میں اضافہ۔ ابو طالب کی وفات کے بعد کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کھلم کھلا اظہار ثانی پر اتر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ اپنے مقاصد میں ناکام کیا۔ مورخین اور دوسرے علماء نے قریش کی طرف سے پہنچنے والی کئی طرح کی مصیبتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ ہے جو ابن اسحاق نے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کی ہے۔ ایک دفعہ قریش حتیم میں جمع ہوئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگے اور کہنے لگے، ہمارے صبر کی بھی کوئی مثال نہیں، اس نے ہمیں بے وقوف کہا، ہمارے اسلاف کو گالیاں دیں اور ہماری جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دے کر طواف کرنا شروع کیا۔ جب ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آنکھوں میں اشارے کیے جن کا ناگوار اثر میں نے آپ کے چہرے پر محسوس کیا۔ دوسری دفعہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے پہلے کی طرح پھر اشارے کیے اور میں نے اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں دیکھا۔ تیسری مرتبہ گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، اے گروہ قریش، میں تمہارے پاس ذبح کرنا اور حلقوں کا کاٹنا لے کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اے ابو القاسم، آپ جاہل تو نہیں، آپ بخیریت تشریف لے جائیے۔ دوسرے دن وہ پھر حتیم میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے، اس پر ایک آدمی کی طرح یک بارگی کود پڑو۔ اتنا کہنا تھا کہ عقبہ بن ابی محیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے پکڑ لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو چھڑانے کے لیے اٹھے اور روتے ہوئے کہا، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے؟ اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یوں آیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بلانے والا آیا اور کہنے لگا، اپنے دوست کو جا کر چھڑاؤ۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر سے نکل بھاگے۔ ان کے بال چارٹوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر کہنے لگے، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ سنتے ہی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے لپٹ گئے۔ ان کو اتنا زد کوپ کیا اور ان کے اس قدر بال نوچے کہ جب ہم ان کے بالوں کو ہاتھ لگاتی تھیں تو وہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، عروہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
میں نے ایک دفعہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے سب سے سخت کون سی تکلیف پہنچی ہے؟ بولے ایک دفعہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی محیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر اس زور سے گلا گھونٹا کہ اگر بر وقت امداد نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرے میں تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عقبہ کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور کہا کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ ایک وہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اپنے صحیح میں ذکر کی ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور کفار کی ایک جماعت اپنی مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا تم اس ریاکار کو دیکھتے نہیں؟ کیسے دکھلاوے کی نماز پڑھ رہا ہے؟ کوئی ہے جو آلے فلاں کے گھر جائے اور خون میں لت پت اونٹ کی اوجری اس کی جیر اٹھا لائے اور جب یہ سجدے میں جائے تو اس کے کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ قوم کا ایک بدبخت انسان اٹھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا اور دشمن ہنسنے لگے اور وہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرتے تھے۔ میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن بے بس تھا، کاش مجھ میں طاقت ہوتی اور میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اتار پھینکتا۔ کسی نے جا کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حادثہ کی خبر دی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے اتار پھینکا، پھر ان بدبختوں کو گالیاں دینے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے ان کے حق میں یوں بد دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دعا کرتے تو 3 دفعہ دعا کرتے اور جب سوال کرتے تو 3 دفعہ سوال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا الہی قریش کو پکڑ لے، الہی عمرو بن حشام، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی محیط اور عمارہ بن ولید کو پکڑ لے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے بدر کی جنگ میں ان سب کو قتل ہوئے پڑے دیکھا ہے۔ سخت دھوپ کی وجہ سے ان کے رنگ کالے ہو گئے تھے، پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈالا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنویں میں ان کی لاشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی گئی ہے۔ ایک وہ ہے جس کو یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک دن سجدہ کی حالت میں عقبہ بن ابی محیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن شریف پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور اس زور سے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک باہر نکل آئیں۔ ایک وہ ہے کہ قریش کے بے وقوف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اور سر پر مٹی ڈالتے تھے، اس کو ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ ایک وہ ہے کہ مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر خون اور خون سے لت پت اوجری ڈال جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ ایک دفعہ امیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار پر تھوک دیا۔ تکلیف دینے والے کافروں کے نام ابن اسحاق لکھتے ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کے نام یہ ہیں ابو لہب، حکم بن ابی لاس بن امیہ، عقبہ بن ابی محیط، عدی بن حمرہ ثقفی اور ابن اسدہ حضری۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے۔ ان میں سے حکم بن ابی العاص کے سوا کسی کو اسلام لانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ جیسے مجھے بتایا گیا ہے بعض نماز پڑھنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکری کی بچہ دانی پھینک دیتے تھے۔ بعض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہانڈی وغیرہ پکنے کے لیے چولہے پر ہوتی تھی تو اس میں ڈال دیتے تھے۔ یہاں تک کہ نماز کی حالت میں ان کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حجرہ بنانا پڑا تاکہ اس میں چھپ کر نماز پڑھیں اور کسی حد تک ان کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ بعض اوقات جب یہ لوگ بچہ دانی وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتے تو آپ اس کو لکڑی پر اٹھا کر اپنے دروازے میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اے عبد مناف کے بیٹو یہ کیا پڑوس ہے، پھر اس کو راستے میں پھینک دیتے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک احمق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے مٹی دھوتی تھیں اور اپنے والد بے بسر کی اس تحقیر پر روتی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی مت رو، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی حفاظت کرے گا۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ قریش نے اس قسم کی تکلیفیں مجھے ابو طالب کی وفات کے بعد دی ہیں۔ صحابہ پر کفار کے مظالم، ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا اور قسم قسم کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا۔ ابن اسحاق قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں قریش کے ایک بیوقوف نے ان کے سر پر مٹی کا ایک بک
डाल दिया। उस वक्त वलीद बिन मुगीरा और आस बिन वाइल सहमी भी बाजार में गुजर रहे थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने इनसे कहा, आप देखते नहीं इस बेवकूफ़ ने क्या किया है? वो बोले, इसने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ अपने साथ तुमने खुद किया है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला बोले, इलाही तू कितना हौसले वाला है, इलाही तू कितना हौसले वाला है। सही बुखारी में है। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि मैं एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप खाना काबा के साए में अपनी चादर पर सर रख कर लेटे हुए थे और हमें कुफ़ार की तरफ से बड़ी सख्त तकलीफ़ें पहुँची थीं। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला से दुआ नहीं करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवार गुस्सा से सुर्ख हो गया और फरमाया, तुमसे पहले लोगों के बदन पर लोहे की कंगियाँ चलाई जाती थीं और गोश्त पोस्ट उतार कर हड्डियाँ नंगी कर दी जाती थीं, मगर इस किस्म का इंतहाई जुल्म भी उनको राय हक से बरगश्ता नहीं कर सकता था। खुदा की कसम, ये दीन पूरा होकर रहेगा और एक वक्त आएगा कि एक आदमी सना से हज़रत मौत तक चलेगा और इसको रास्ते में अल्लाह के डर या अपनी बकरियों पर भेड़िए के डर के सिवा कोई डर नहीं होगा। कुफार का इज्तिमा, वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देना। इब्न इसाक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा खाना काबा के पास ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त उत्बा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, अबू सुफियान बिन हरब, नदर बिन हारिस बिन कलाता, अब्दुद्दार और अबुल बख्तरी बिन हशाम, असवद बिन मुतलिब बिन असद, ज़मा बिन असवद, वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल बिन हशाम, अब्दुल्ला बिन उबई, उमैया, आस बिन वाइल, सहमी, हज्जाज सहमी के दोनों बेटे नबिया और मंबा और उमैया बिन खल्फ वगैरह जमा हुए और एक दूसरे से कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ और आज इससे फैसला कुन बात करो और हमेशा के लिए इसका उज़र दूर करो। चुनाचा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के शुरफा आपसे कुछ बात करने के लिए जमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम पहुँचते ही बिला ताखिर चले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे थे कि शायद कौम का जहन बदल गया और वो इस्लाम के करीब आ गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही ख्वाहिश थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी हिदायत पर हरीस थे और उनको किसी तरह की मुसीबत में मुब्तला होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शाक था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें इसलिए बुला भेजा है कि आज तुम से फैसला कुन बात करें। हमने आज तक कोई अरबी नहीं देखा जिसने अपनी कौम को तबाही में मुब्तला किया हो, जिसमें तुमने अपनी कौम को मुब्तला कर दिया है। तुमने असलाफ को गालियाँ दी, दीन में ऐब जोई की, माबूदों को बुरा भला कहा, हमें बेअकल बताया और जमात में तफरीक डाली। और कौन सी कबाहत बाकी रह गई है जो तुमने हमारे दरमियान पैदा नहीं की? सच सच बताओ, अगर इस ढोंग से तुम माल हासिल करना चाहते हो, हम चंदा जमा करके तुम्हें इतना माल इकट्ठा कर देते हैं कि तुम हम सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओगे। और अगर तुम इससे इज़्ज़त और शर्फ चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार तस्लीम कर लेते हैं, और अगर बादशाही चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं। अगर तुम पर किसी जिन परी का साया है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है तो हम सरमाया जमा करके तुम्हारा इलाज करा देते हैं। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जो आप लोग कह रहे हैं मुझे इनमें से किसी चीज़ की हाजत नहीं। जो चीज़ मैं तुम पर पेश कर रहा हूँ इससे मेरी गर्ज तुम्हारे माल लेना या तुम में इज़्ज़त व शर्फ पाना या तुम पर बादशाह बनना हरगिज़ नहीं। हाँ, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है, मुझ पर अपनी किताब उतारी है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं ईमान लाने वालों को खुशखबरी सुनाऊं और इनकार करने वालों को डराऊं। चुनाचा मैंने अल्लाह ताला के पैगामात आप लोगों तक पहुंचा दिए और आप सबकी खैर ख्वाही कर दी है। अगर इसको कबूल कर लोगे तो ये दुनिया और आखिरत में आपकी खुशकिस्मती, और अगर रद्द कर दोगे तो मैं अल्लाह ताला के हुक्म पर सब्र करूँगा यहाँ तक कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला का फैसला सादिर हो जाए। और कमा काल, उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज़ें हमने तुम पर पेश की, अगर तुम्हें इनमें से कोई चीज़ मंजूर नहीं तो देखो हमारा मुल्क हमारे लिए बहुत तंग है, पानी की बेहद कमी है और ज़रूरियात ज़िंदगी नापैद हैं। तू अपने रब से जिसने तुम्हें वो कुछ देकर भेजा है जो तुम कहते हो, कहो कि वो पहाड़ ही दूर कर दे जिनकी वजह से हमारा शहर बहुत तंग हो गया है, हमारा मुल्क कुशादा कर दे, हमारे लिए शाम और इराक की तरह दरिया बहा दे और हमारे मरे हुए बुज़ुर्गों को ज़िंदा कर दे। खुसूसन इनमें कुसई का ज़िंदा होना ज़रूरी है क्योंकि वो कौम का सच्चा सरदार था। हम इनसे पूछेंगे
کہ جو کچھ تم کہتے ہو سچ ہے یا باطل ہے۔ اگر تم نے ایسا کر دیا جس کا ہم نے تم سے مطالبہ کیا ہے اور ان بزرگوں نے بھی تمہاری تصدیق کر دی تو ہم تمہیں سچا مان لیں گے اور اللہ کے نزدیک تمہارے مرتبے کو بھی جان لیں گے اور تسلیم کر لیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم کہتے ہو تمہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں اس کام کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہارے پاس وہ دین لے کر آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، چنانچہ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے ہیں۔ اگر قبول کر لو گے تو دنیا اور آخرت میں خوش قسمت ہوگے، اور اگر رد کر دو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرنے والا ہوں تاکہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو جائے۔ ان کے جواب میں انہوں نے کہا، اگر تم قوم کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے تو اپنے لیے ہی خدا سے کچھ مانگ لو، اس سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ بھیجے جو تمہاری تصدیق کرے اور تمہاری طرف سے ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ اگر یہ بھی نہیں مانتے تو اس سے کہو کہ وہ تمہیں محلات اور کوٹھیاں دے اور سونے اور چاندی کے اتنے خزانے عطا فرمائے کہ تمہیں آئندہ کے لیے سامان زندگی حاصل کرنے سے بے نیاز کر دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے تم بھی ہماری طرح بازاروں اور منڈیوں میں مارے پھرتے ہو۔ اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبات پورے کرا کر دکھاؤ، پھر ہم مان لیں گے کہ تم سچ مچ اللہ کے رسول ہو اور تمہارا اس کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں اور نہ میں ان چیزوں کا اپنے رب سے سوال کروں گا، میں تو بشیر و نذیر بن کر آیا ہوں، اور کما قال، اگر جس دین کو میں لے کر آیا ہوں قبول کر لو گے تو دنیا و آخرت میں خوش قسمت ہوگے، اور اگر رد کر دو گے تو میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کروں گا تاکہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو۔ اور وہ بولے، پھر اپنے رب سے کہو کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے ہی برسا دے جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، اگر وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اگر تمہارے ساتھ وہ ایسا کرنا چاہے تو اس کے ہاں کچھ دیر نہیں۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارا خدا جانتا تھا کہ ہم تم سے ایک مجلس میں یہ سوال کریں گے اور یہ مطالبات پیش کریں گے تو اس نے پہلے سے تمہیں ہمارے سوالات کے صحیح جواب کیوں نہیں سکھلا دیے جن سے ہم مطمئن ہو جاتے۔ نیز یہ بتاتا کہ اگر ہم تمہارا دین نہیں مانیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمیں تو معلوم ہوا ہے کہ تمہیں یمامہ کا ایک رحمان نامی آدمی یہ سب کچھ سکھاتا ہے، اور خدا کی قسم ہم رحمان پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اب تمہارے سب عذر ختم کر دیے ہیں اور تمہیں ہر طرح سے لاجواب کر دیا ہے، اور واللہ اب ہم تمہیں موقع نہیں دیں گے کہ ہمیں مزید پریشان کرتے رہو۔ اب تو یہی صورت ہے، یا ہم تم کو ہلاک کر دیں گے یا تو ہم کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ بعد نے کہا، ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں۔ بعد نے کہا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم اللہ کو اور فرشتوں کو صف در صف ہمارے سامنے نہ لے آؤ۔ جب وہ سب اس قسم کی باتیں کرنے لگے تو آپ اٹھ کر چلے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی امیہ مخزومی بھی چلا آیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔